अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात का माहौल खासा गर्म नज़र आता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जहां बहुत सी तब्दीलियां होती हैं, जे के इलेक्शन ख़ास तौर पर एक अहम रोल इसमें अदा कर रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भरपूर कैंपेनिंग की है AJ के इलेक्शंस के लिए, और जहाँ तक बयानबाजी देखी जाए तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी होने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जहाँ आज पहला मरहला है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का, वहीं ये भी देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और राना सनाउल्लाह साहब जैसी बड़ी शख्सियात जो हैं सियासी तौर पर वो धांधली के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बड़ी हद तक इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी होगा, लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल पॉलिटिकली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है, वो वफाक के अंदर JUIF के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। और इस पिछले वीकेंड में ये बड़ी डेवलपमेंट रही। अगर ये दोनों जमातें अगले इंतखाबात से पहले कोई अलाइंस बना लेती हैं तो यकीनन अगले इलेक्शन में ये एक बड़ा वज़न डालेंगे आवाम के सामने भी, और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के खिलाफ मुकाबले में भी। इसी हवाले से बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई, वैसे तो पॉलिटिकली इस वक्त AJK में बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन मैं उस पर जाने से पहले जानना चाहूँगी कि ये खबरें आ रही हैं कि JUI और PTI के दरमियान कुछ बैकडोर चैनल के ऊपर बातचीत भी हो रही है, राब्ते भी हो रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी मुख्तलिफ फेजेस में किए, लेकिन क्या इस मरतबा सिर्फ इलेक्शन की हद तक है या और भी कुछ आप लोग आगे करना चाह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मौलाना साहब के साथ माजी में हमारा सियासी एक तल्ख नवाई भी रही, एक तल्ख दोनों तरफ से, लेकिन फिर माजी करीब में काफ़ी उसमें राब्ताकारी हुई है, बेहतरी हुई है। 2024 के इलेक्शन से पहले पहली बार तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब और मैं, वो बिल्कुल प्योरली नॉन पॉलिटिकल विजिट थी। उनकी जो हैं सास साहिबा जो हैं वो फौत हुई थी, मुजदामन साहिबा, तो उनकी फातिह खानी के लिए गए और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। तो उनके साथ एक राब्ता तो है। तहरीक इंसाफ की हमारी जो क़यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पे हमारी ख्वाहिश होगी कि वो आएँ, हमें ज्वाइन करें। लेकिन क्या कोई बाज़ाब्ता डेलीगेशन जाके एक इकट्ठा इत्तेहाद की सूरत इख्तियार करेगा, वो मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा क़ब्ल वक्त है। अगर उसमें कोई पेशरफ्त होगी तो वो फिर आपके सामने आ जाएगी। मैं इनकार नहीं करता, राब्ते ज़रूर हैं तहरीक इंसाफ के मौलाना साहब के साथ, लेकिन क्या बाज़ाब्ता एक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करेगा, फिलहाल थोड़ा सा क़ब्ल वक्त है इस पे इस तरह से बात करना। अच्छा अली भाई, चलिए आप अगर उसका इन डेप्थ नहीं जानते हैं तो वैसे एज अ पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं कि अगर कोई तहरीरी मुआहिदा हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा? क्योंकि एक JUIF की भी शिकायत रही है कि PTI जो है उसमें डिसीजन मेकिंग भी बड़े मसाइल होते हैं, और हमें याद है कि इससे पहले भी जब कुछ एहतजाजी तहरीक की बात हो रही थी तो लास्ट मोमेंट के ऊपर JUIF पीछे हट गई थी। हमें आज भी याद है जब एक पूरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। तो क्या आप समझते हैं कि कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाबंद भी हों फिर अमल करने की? अभी तक तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के बीच में कभी इत्तेहाद तो रहा नहीं है, तो एक दूसरे के बारे में ऐसी बात तो मैं नहीं समझता, ना हम करने चाहिए ना उनको करनी चाहिए, क्योंकि जब इकट्ठे चलेंगे तो फिर पता लगेगा कि हम कितना आगे चल सकते हैं। तहरीरी मुआहदे का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो कुरान में भी है कि अगर आपकी कोई एग्रीमेंट होती है तो कुछ नुकात को अगर रिटन में ले आए तो उससे दोनों फरीक पाबंद हो जाते हैं। देखते हैं अगर कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद होता है तो इसमें कोई अमर मानी नहीं है। मैं समझता हूँ मुनासिब बात है अगर कुछ नुकात उसको रिटन में लाएं और उसको फिर पब्लिक किया जाए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अभी ये मैं जिस तरह दोबारा अर्ज करूँगा, थोड़ा सा क़ब्ल वक्त है, थोड़ा सा चीज़ें मटीरियलाइज हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। सही। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि अब मैं थोड़ा सा KP से मुतालिक जानना चाहूँगी कि एक तो वैसे ये ऑन अ साइड लाइन ये भी बात हो रही है कि जी KP गवर्नमेंट में JUIF शामिल नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत टफ टाइम देने की कोशिश करेगी अपोजिशन में रहते हुए। लेकिन इससे कतई नज़र ये भी कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास में भी बड़े मसाइल हुए हैं, और कुछ दिनों पहले भी आपको याद होगा कि जो बानी चेयरमैन की रिहाई से मुतालिक हिकमत अमली थी उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया था
کہ وہ ایک بڑے واضح انداز میں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. آپ کے خیال میں ایشو کیا ہے؟ آفریدی صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں لیکن گرپ کا آپ کے خیال میں کچھ فقدان ہے، یا کیونکہ وہ جونیئر ہیں بہت سے پرانے لوگوں سے تو اس لیے شاید وہ اپنی ریٹ نہیں قائم کر پا رہے؟ اصل مسئلہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ تو بھائی پارلیمنٹری پارٹی کا تو میں حصہ نہیں ہوں، میں مرکز میں ہوں، لیکن چیزوں کا تو ظاہر اس کی اطلاع ملتی رہتی ہے. پارلیمنٹری پارٹی ہماری ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سب کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جناب عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب وہ خود لیڈ کرتے تھے، چیئر کرتے تھے، تب بھی کافی گرما گرم بحث ہوتی تھی. ہوتا ہے پارٹیز کے اندر، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، اور یہ جمہوری جماعتوں میں ہوتا ہے. نون یا پیپلز پارٹی میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں موروثی سیاست ہے. یہ تو آزاد جماعت ہے، یہاں ہر کوئی اپنی رائے دینے میں آزاد ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب نے اس جماعت کو جو ہے اس کو چلایا ہے. انہوں نے اختلاف رائے کو برداشت کیا ہے. تو سہیل کو بھی ایشوز ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ دوسرا نقطہ بھی آپ کا صحیح ہے کہ کچھ بہت سینئر قیادت ان کے ساتھ موجود ہے، اور اوپر سے دہشت گردی کے مسئلے ہیں، فنڈز کے ایشوز آ جاتے ہیں، تحریک کا پریشر بھی ہے، سہیل پہ بھی ہے، جماعت پہ بھی ہے. تو یہ تو بڑا قدرتی ہے کہ اس میں کچھ چیزوں پہ بحث ہو جائے. تو میں کوئی اس کو ایسا سیریس نہیں سمجھتا. یہ تو میں تو اس کو ہیلدی سمجھتا ہوں، صحت مند ہے کہ ایک جماعت کی پارلیمنٹری پارٹی میں اتنی آزادی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ لوگ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جماعتوں میں کوئی سوچ سکتا ہے. اچھا، یہ بات تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر کہ خان صاحب کو بھی لوگ پلٹ کے جواب دیتے تھے اس قسم کے اجلاسوں میں اور وہ سنتے تھے. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو رہائی تحریک کی بات کچھ وقت پہلے بھی آفریدی صاحب نے کی تھی، اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اصل جو پاور ہے اس وقت کے پی میں ہی موجود ہے پی ٹی آئی کی، باقی صوبوں میں تو اس کو بہت منیمائز کر دیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں 29 جولائی کو جو عدالتی سماعت ہونی ہے، آپ خود بھی ماشاءاللہ قانون سمجھتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے علی بھائی کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اصل تحریک کا جو ایک وہ ہے مرکز ہے وہ کے پی کو ہی رکھنا مجبوری ہے پی ٹی آئی کی، اور وہی رکھا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک عدالت کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب کے سیاسی ہیں. میرا اس پر اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس سے کچھ لوگ نہ ایگری کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی مسائل کا بیٹھ کے ڈسکشن نہیں ہوگی، راستہ نہیں نکلے گا، تو عدالت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. خاص کر 28ویں ترمیم کے بعد تاریخ میں بھی ہماری، اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں 30 40 50 سال کی جتنے بھی پیچھے پولیٹیکل ہسٹری میں جائیں، تو عدالتوں سے کبھی سیاسی مسائل کا حل نکلا نہیں ہے، بلکہ عدالتوں سے سیاسی مسائل مزید گنجلک ہوئے ہیں. اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات کا کوئی موقع ضائع نہ کیجیے، کیونکہ آپس کی لڑائی میں، آپس کی گفتگو میں، آپس ایک دوسرے کو غدار غدار کہنے میں نقصان عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے. کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کرتے ہیں، تو مہینہ ہو گیا اس بات کو ہوئے، اس وقت سٹارٹ کر لیتے، ابھی مہینے کے بعد اس کا کوئی رزلٹ بھی نکل آتا، اور کچھ نہ ہوتا تو کم از کم خان صاحب، ان کی وائف، اور جو دوسری ہماری سینئر قیادت ہے، یاسمین راشد بی بی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، کافی لوگ ہیں، جاز چوہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ان کا ہسپتال کے دنوں میں آپریشن ہوا ہے ان کا، اور عمر چیمہ ہے، وہ دوسری جو ہے سنم جاوید صاحبہ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو ہیلتھ فیسلٹیز تو مل جاتی، کوئی پیش رفت ہو جاتی. تو وہ ایک چیز ایسی ہے کہ عدالت سے زیادہ میں تو اس وقت سمجھتا ہوں کہ سیاسی گفتگو یا سیاسی ڈائلاگ میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے. احتجاج کا جہاں تک تعلق ہے، بے شک خیبر پختونخوا کی طاقت پختونخوا میں ہے، حکومتی طاقت ہے، عوامی طاقت تو پورے ملک میں ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹل گراؤنڈ وہ پنجاب ہی ہے، کہ پنجاب میں اگر کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ہل جل ہو، ایکٹیویٹی ہو، تبھی کوئی بڑی عوامی تحریک کھڑی ہو سکتی ہے. پاکستان کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جو تحریکیں پنجاب سے اٹھی ہیں اس کا کوئی رزلٹ نکلا ہے. پختونخوا کا تو آپ نے دیکھ لیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ احتجاج کے لحاظ سے بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں تب خیبر پختونخوا کا احتجاج جو ہے وہ رنگ لائے گا. اس لیے میں نے پارٹی کو یہ تجویز بھی دی تھی، سوری بات لمبی ہو رہی ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ جلسہ کریں، اب تو چلو اناؤنس ہو گیا، اب تو جلسہ ہی ہے، میں نے تجویز یہ دی تھی کہ جلسے کی بجائے، یا چلیں جلسہ آپ کریں لیکن باقی ملک میں احتجاج ضرور کریں، خاص کر پنجاب سندھ میں ضرور کریں، اور پورے پریس کلبز میں کریں، روڈیں نہ بند کریں، ایسے مسئلے نہ کھڑے کریں جس سے ہم پہ پرچے کٹیں، ہمارے لوگ جیلوں میں ڈلیں. پریس کلب میں کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی سول سوسائٹی، کوئی تنظیم جا کے پریس کلب میں پریس کانفرنس کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے. آپ وہاں جائیں 3-4 گھنٹے اپنا. تو پورے ملک میں، اور میں نے تجویز دی تھی کہ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اور 4 صوبوں میں، تو یہ 6 فیڈریٹنگ یونٹس ہو گئے.
इन 6 जगहों पे आप हर तहसील में प्रेस क्लब में जाएं, ये हजारों या पता नहीं कितने 100 तहसीलें हो गई, एक वक्त में बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जानी थी। तो अब भी मैं समझता हूँ, पार्टी को मैं कहूंगा ये दोबारा ये 5 का हो जाए, क्योंकि ये तहरीक तो चल रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ नेक्स्ट स्टेप में आप एहतजाज का ये रास्ता भी ले सकते हैं कि एक वक्त में पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पर निकलें आप घंटे 2 घंटे के लिए, और उसको फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। सही। अच्छा अली भाई, ये अभी आपने कश्मीर का भी नाम लिया, आपके ख्याल में ये आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका आज पहला मरहला भी है, आप क्या समझते हैं कि कितने ट्रांसपेरेंट हैं? तो वहाँ की सिचुएशन, फिर वहाँ पर ऑन एंड ऑफ एक ख़ास मकसद के तहत जो एहतजाज भी किए गए, फिर आपको क्या लगता है कि स्टेबिलिटी कितनी है? और वहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई तो खैर उनके साथ जिस तरह जीबी में हुआ वही सूरत हाल वहाँ थी, आप लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस किस्म की वहाँ पर गवर्नमेंट आएगी? क्या वो उन तमाम क्रिटिकल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकेगी आगे चल के? बाइकआउट की तो खैर मैं हक में नहीं था, और मेरी तवक्को थी कि अगर इलेक्शन थोड़ा आगे जाता है तो हम पार्टी को कन्विंस करें कि वो इलेक्शन में जाएं, क्योंकि आज भी अगर हम इलेक्शन में होते तो लोगों के पास एक ऑप्शन थी, क्योंकि ये तो एक ही लोग है ना। देखें वहाँ नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पार्टी, इस्तेकाम तो चलो कोई पार्टी नहीं है, वो तो एक फ्रंट है, तो ये 3-4 जमातें जितनी भी हैं वहाँ इलेक्शन आपस में किस तरह लड़ रही हैं? हुकूमत में आप इधर मरकज में इकट्ठे बैठे हुए हैं, क्या आवाम को धोखा दे रहे हैं? ये एक ही पार्टी के लोग हैं, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं, ये एक ही तरफ के लोग हैं। इधर हुकूमती बेंचेस पे कौमी असेंबली और सेनेट में जो जमातें बैठी हैं वो कश्मीर में आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, और अपोजिशन है ही नहीं। तो ये तो ऐसे एक ढकोसला सही है। जहां तक आज़ाद है या नहीं है, देखें वो तो फैसला होगा कि क्या उस पर ओपिनियन आता है, ऑन ग्राउंड लोग क्या कहते हैं कि क्या वहां फिर फॉर्म 47 वाला कोई चक्कर होता है। लेकिन अब तो फॉर्म 47 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीटीआई तो है ही नहीं, जो भी जीतेगा इन्हीं के लोग होंगे। हाँ, एक चीज है, अवाम के साथ जो मसले थे उनको पहले हल कर लेते और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करते, तो अवाम की बहुत बड़ी उसमें शमूलियत हो जाती है। अभी अवाम साइड पे हैं, वो मसले अपनी जगह पड़े हुए हैं, तो इलेक्शन में गहमा गमी जो है वो उस तरह से नहीं होनी, मेरा अंदाजा। अच्छा, एक लास्ट को एक कमेंट कि आपके ख्याल में यहाँ पर तो विफाक में पीपल्स पार्टी नून एक साथ हैं, लेकिन वहाँ पर JYF को प्रेफर किया उन्होंने इत्तेहाद करने के लिए, क्या वजह है आपके ख्याल में? कुछ जगहों के लोकल डायनामिक्स होते हैं, पुराने साथी भी रहे हैं, हम चूंकि आजकल हमारे थोड़े नए नए राब्ते हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात करो जमीयत के बारे में। वैसे एक बात मैं बताऊं, मौलाना साहब के साथ सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अभी हाल ही में उनके खिलाफ एक खातून ने कुछ बातें की, मैंने बरमला उसकी मजम्मत की और ये कहा कि सियासत में अखलाकियात का कभी आप हाथ जो है वो ना जाने दें अपने हाथ से दामन। तो एक दूसरे का लिहाज, अखलाकियात वो रखना चाहिए, सियासी इख्तलाफ करें, दूसरे की ज़ाती बेतौकीरी ना करें, तो वो चीज़ अपनी जगह है। वो चलो जुमला मोतरज़ा में आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी एक मजहबी शख्सियत या एक सियासी शख्सियत उठ के उसके खिलाफ अजीब तरह के इल्ज़ामात एक खत ने लगा दिए, बड़ा गलत था, नामुनासिब था। बाकी लोकल लेवल पे उनके कोई और डायनामिक्स होंगे, देखते हैं मरकज में हमारे साथ बात बनती है नहीं, क्योंकि रजीम चेंज के बाद पहली बार मौलाना साहब को एक मौका मिल रहा है कि वो उस सोच के खिलाफ खड़े हों जिस सोच ने इमरान खान साहब की एक जनरली इलेक्टेड हुकूमत को फारिग किया, बाहर की एक इमाम पे। तो अब वो एक जनरल जो एक बड़ी अपोजिशन का अगर हिस्सा बनते हैं, मैं एक जाते जाते एक बात करूं, मैं एक अरसे से मेरी एक सोच है कि मैं समझता हूं कि अगर बीच में कोई बेहतरी हो, कोई अच्छी राब्ताकारी हो, तो इमरान खान साहब जो बात करते हैं और मोहतरम मौलाना साहब जो बात करते हैं, खान साहब हमेशा मदीना की रियासत की बात करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी फलाही ममलिकत बनेगी, और मौलाना साहब भी दीन की बात करते हैं। तो अगर वो उनकी अलायंस बनती है, तो इमरान खान साहब को जो मदीना रियासत का विजन है, उसके लिए फिर आपको जरूर इल्मी शख्सियात की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो नेचुरल अलायंस है अगर हो जाता है मोहतरम मौलाना साहब के साथ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपके टाइम के लिए। हमारे साथ अहमद खान साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुस्तक़बिल की हिकमत अमली है उसमें JYF से कुछ कुर्बतें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ वाज़े नहीं है या खुलकर सामने नहीं आया कि ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से जो तोपों का जो कहना चाहिए तोपों का रुख है, ना सिर्फ ये कि बदल दिया गया है बल्कि तोपें खामोश भी हो गई हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान और कतर ने इसमें फ़ाल किरदार अदा किया है, किस हद तक ये सस्टेन कर सकेगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ میں خاموشی ہوئی ہے، لیکن اس خاموشی میں بڑی حد تک پاکستان اور قطر نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام ہی آپشنز ایران اور امریکہ آزما چکے ہیں، اور خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ امریکہ میں خود جو وہاں کے صدر ہیں ان کو امریکی افواج کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ زیادہ لمبی جنگ کسی طور بھی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہو سکتی، اور اس پر جو امریکی نائب صدر ہیں وہ اور ان کی افواج ایک پیج پر نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ اختلافات کی خبریں مختلف جو پرنٹ میڈیا ہے ان کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں۔ آفیشلی تو پچھلے 2 روز کے دوران نہ ہی امریکہ کی طرف سے اور نہ ہی ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھارت میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ینگسٹرز کی طرف سے ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پر مودی صاحب کے خلاف چل رہی ہے، اس کے بالکل پیرالل ان کی جو ٹیم ہے اور خاص طور پر ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کو کوئی اور موقع نہیں ملا تو انہوں نے پاکستان سے جڑا جو جموں کشمیر کے حوالے سے جو اس کا سٹانس ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہوئی؟ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اس پہ رسپونڈ تو کیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اپنا گھر درست کرنے کے بجائے وہ پاکستان کے اوپر اس قسم کی جو ہزیمت اور ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور پاکستان کو اس میں کتنا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب۔ راشد ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے میں بھارت کے حوالے سے آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گی کہ ویسے تو ہمارے جو فارن آفس ہے اس نے اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا ہے، ہمارے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن آپ کے خیال میں ہمارے جو ایک سٹانس ہے پاکستان کا اس کو مد نظر رکھا جائے تو بھارتی وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے کشمیر سے متعلق اس قسم کا بیان کیوں دیا کہ وہ ایک اپنے ملک کے کانفلکٹ کو ختم کرنے کے بجائے وہ ایک نیا کانفلکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے بھارت کا تو یہ وتیرہ ہے تو اس سے ہمیں کچھ بہتر کی توقع نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے جو حالات تھے جو کاکروچ جنتا پارٹی نے ان کے ساتھ کیا اور ابھی تک وہ پوری طریقے سے ان کا کرائسس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، تو وہ ہمیشہ پاکستان کو یہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں اپنے مسائل۔ کشمیر میں جو انڈین آکوپائڈ اللیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا ہوگا، اس کو پریکٹیکلی انیکس کر لیا، جو کہ ایک ڈسپیوٹ ہے جو زندہ ہے اسلام آباد جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے مطابق، اور اس پہ وہ ڈیموگرافک پیٹرنز تبدیل کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ جیری مینڈرنگ کر رہے ہیں کانسٹیچوئنسیز کا، لوگ جو ہیں وہاں سے انلیگل ڈیٹینشنز ہیں اور ہر قسم کا انٹرنیشنل لا ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے ہٹانے کے لیے توجہ یہ اس وجہ سے پاکستان کی طرف وہ یہ اس طرح ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، مگر اٹ از ایکسپیکٹڈ جب تک بی جے پی کی یہ گورنمنٹ ہے یہ اپنا طرز عمل نہیں بدلے گی تو ہمیں اس پہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ریبٹل کرتے رہنا چاہیے۔ اب تو وہ خود ان کی اپنی جو ینگ جنریشن ہے نے ان کو دکھا دیا ہے کہ یہ اگلی انڈیا جو ہے یہ اور شائننگ انڈیا میں کتنا فرق ہے، دنیا کو یہ ایک اور چہرہ دکھاتے ہیں اور حقیقتاً یہ ایک ایگزام کو بھی صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں کر پاتے۔ تو گورننس کا فیلئر ہے، ان کی جو ینگ جنریشن ہے، ینگ کوہورٹ بڑا مضطرب ہے، جابز نہیں مل رہے، میرٹ پہ عمل نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے وہ اب تنگ آ کے اسٹریٹس پہ آ گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک نیچرل چینلز ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے وہ تو انہوں نے سارے مسدود کر دیے ہیں، وہ راہیں انہوں نے ہر قسم کے انسٹیٹیوشن کو مزل کر دیا ہے۔ تو اب یہ ینگ جنریشن باہر آئی ہے، اس نے ان کا گورننس کا اگلی چہرہ دنیا کو دکھایا ہے، تو ایکسٹرنلائز کرنے لگے ہیں پاکستان پہ۔ اچھا، لیکن راشد ولی صاحب یہ جو موومنٹ وہاں چل رہی ہے وہ صحیح بات ہے کہ تعلیمی نظام کے اوپر ہے، ان کے وزیر تعلیم نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ مومنٹم آپ کو کہاں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ کیونکہ مودی صاحب کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اچھا پرسیپشن اب نہیں بچا ہے، خاص طور پر انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کا ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی کرسی کو بھی خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک استعفے کے بعد وزیر تعلیم کی یہ موومنٹ رک جائے گی یا یہ آگے مزید بڑھے گی؟ دیکھیے فی الحال تو وہ معاملہ رک گیا ہے کیونکہ وہ جین زی نے خود اس کو کہہ دیا ہے کہ اس وقت وہ ختم کر رہے ہیں، مگر یہ آگے جا سکتا ہے اگر یہ مزید اس طرح کے جو ایگزامز ہیں اس میں بھی اسی طرح کا بیڈ گورننس نظر آئی، اور یہ آگے اس صورت میں جائے گا جب اس کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ملیں گی۔ تو فی الحال تو وہ انہوں نے صرف انڈیویجولز نے حصہ لیا تھا، تو پوری جو پارٹی ہے لائک انڈیا الائنس اس میں شرکت نہیں کی تھی،
البتہ یہ آگے اگر یہ اس طرح کے معاملات جاب لیسنس اور ایگزام لیکس اور کرپشن ہوتی ہے تو یہ پھر ایک نئی لہر بھی سر اٹھا سکتی ہے۔ اچھا، اب سر تھوڑا سا اسپیکٹ آپ پہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو یو ایس ایران کا ایشو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ پاکستان کی اور قطر کی کچھ فیسیلیٹیشن سے یہ معاملہ بھی تھما ہے، لیکن یہ اس میں بڑے عرصے سے اتار چڑھاؤ نظر آ رہے تھے، یہ کتنا سٹے کرے گا؟ وہ بات چیت کی طرف دوبارہ تو آئے ہیں، لیکن کہیں دوبارہ سے جنگ کا ماحول اور وہی ایگریسونیس تو نہیں آ جائے گی کچھ دنوں کے بعد؟ دیکھیے دونوں فریقین جو ہیں وہ اس میں ایک بیٹل فٹیگ ہے۔ امریکنز کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ایئر ہے، ایک جنگ کی دلدل میں وہ دھنسنا نہیں چاہیں گے، اور ایرانیوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کو انفراسٹرکچر لاس بہت ہوا ہے، اکنامک ان کو زخم پڑی ہے، اور ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایک دوسری جنگ کی طرف جایا جائے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز کا لا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی مس کیلکولیٹ کرے گا فریق اور اوور پلے کرے گا اپنا ہاتھ تو یہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ اس وقت ایران کو چاہیے تھا کہ وہ 60 دنوں کی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام آباد، اس کو اس پہ عمل کرنے کا سوچتا، اور جو 4 کنٹینشس ایشوز ہیں جس میں سینکشن سب سے اہم ہے ان کے لیے، جوہری افزودگی کا معاملہ جو امریکیوں کے لیے بہت اہم ہے، آبنہ ہرمز کا جو اس پہ کنٹرول ہے، اور صدرن لیبنان، یہ 4 تھے جس پہ گروپس بنے ہوئے تھے، تو ان پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے انہوں نے آبنہ ہرمز پہ ٹینکرز پہ فائرنگ شروع کر دی۔ اب یہ ان کا لیوریج اگر وہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کوئی خدشات ہے تو وہ لیوریج تو ہمیشہ رہے گا، جغرافی کی صورت میں وہ کبھی بھی بند کر سکتے ہیں، مگر بین الاقوامی جو قوانین ہیں وہ پرمٹ نہیں کرتے کہ وہ کسی قسم کی ٹرانزٹ فیس لیں گے، یہ دنیا کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو ایرانیوں کو بھی اپنا جو سٹانس ہے اس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماڈریٹس اور ہارڈ لائنرز ان میں ایک جنگ جاری ہے ایران میں، کبھی ماڈریٹ ان کی ویو پوائنٹ غلبہ آ جاتا ہے اس کو، اور کبھی یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، مگر ہارڈ لائنرز چونکہ اکنامک سٹیکس بھی ان کے پورا سسٹم وہ چلا رہے ہیں تو وہ ہارڈ سٹانس لے لیتے ہیں، اور ان کے لیے ان کا جو پروکسیز ہیں لائک حزب اللہ وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آج آپ نے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا بیان بھی سنا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں وہ حزب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ ہیں، وہ کچھ بیانات دیتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو دوبارہ یہ جو اس وقت ایک پاز آیا ہے یہ سفارتی کوششوں کے نتیجے میں آیا ہے۔ قطر، پاکستان اور ترکیہ انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، سعودی عربیہ بھی ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کو دوبارہ ایک ہی میمورینڈم ہے جو 14 پوائنٹ کا اسلام آباد میمورینڈم، اسی پہ آئیں کیونکہ وہ ایک بیسک فریم ورک ہے، اور وہ براڈ فریم ورک ہے، اس کے ایمبٹ میں بہت سی چیزوں پہ 60 دنوں میں جو طے ہوا تھا وہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی تھیں، کیونکہ یہ ایک صبر آزما اور لمبا عمل ہوگا، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، ڈسرپٹر کا ایک کردار ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ جو 4 ایشوز پہ ڈسکشن ہو رہی ہو وہ بھی ڈیریل ہو، مگر اس کو آگے لے جانے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، کیونکہ امریکنوں کے پاس اس وقت گراؤنڈ ٹروپس کی وہ مقدار نہیں ہے جو کہ عراق وار میں 2003 میں تھی، اور وہ اگر جنگ اس پہ گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اور بمباری سے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ ایرانی بھی اب ٹینکروں کو نشانہ بنا کے اپنا ہی مسائل کریٹ کریں گے، کیونکہ ان کی اکانومی کا انحصار بھی تیل کی ترسیل پہ ہے، اور ان کی جو آبی ناکہ بندی ہے وہ بھی ان کو بیڈلی ہرٹ کر رہی ہے۔ تو یہ چین جیسے ممالک نے بھی ایک مثبت کردار ادا کیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے، وہ چاہتے ہیں کیونکہ ساؤتھ ایشین نیشنز، انڈیا، جاپان، چائنا، پاکستان، یہ بیڈلی ہرٹ ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ طول پکڑے، تو پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، ہم نے حوثیوں کو باور کروا دیا ہے کہ کوئی پاکستانی ٹینکر پہ یا اس کے سی کامرس پہ حملہ ہوا تو پاکستان اس میں ری ایکٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح سعودی عربیہ پہ ہوا تو پاکستان کا چونکہ دفاعی معاہدہ ہے۔ سو یہ سچویشن ایسی ہے جس میں ایرانیوں کو، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ لگاتار رابطے میں ہے، ہم ان کی گریونسز، ان کے وہ آگے امریکنوں کو کنوے بھی کرتے ہیں، ایسویج بھی کرتے ہیں، اور ایک میڈیٹر کا، بڑا آنیسٹ میڈیٹر کا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، اور اب بھی وہ کر رہا ہے، تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ یہ جو پاز ہوا ہے اس کے نتیجے میں کچھ ڈیمپن ہو یہ جو ٹینشن ہے،
اور معاملات مزید ایسکیلیشن کی جانب نہ جائیں جو کسی بھی فریق کے حق میں نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیشنلسٹ. اور یقیناً دیکھا جائے تو بڑا کروشل ٹائم ہے، لیکن پاکستان کی میڈیشن اور اوبویسلی اس میں قطر اور ترکیہ اور اس قسم کے سعودی عرب جیسے ممالک شامل ہیں، ان کی میڈیشن سے بڑی حد تک ٹیمپریچر کول ڈاؤن کیا گیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کتنا پرسسٹنٹلی آگے چل سکتا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حکومت وفاق کے اندر جو موجود ہے اور ایک طرف اے جے کے الیکشن، وہاں پر جہاں حکومت کے اتحادی ان کے کمپٹیٹر بن کے سامنے آئے ہیں، کس حد تک ٹرانسپیرنسی کے اوپر جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب اور اس قسم کی شخصیات سوال اٹھا رہی ہیں، جس پہلے مرحلے میں اس وقت اے جے کے الیکشنز داخل ہو چکے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم نے ذکر کیا اس وقت کے دفاعی لحاظ سے پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان کی اندرونی سیاست میں بڑی دلچسپ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی فے سے ممکنہ طور پر الائنس کر سکتی ہے اگلے الیکشنز میں، لیکن اس وقت یعنی آج کے دن جو پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے جے کے الیکشنز میں، اس پہ بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں. وفاق کے اندر موجود سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے کس حد تک ایکسپیکٹیشنز ہیں وہاں پر، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے کھڑی ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم سینئر رہنما ہیں شمائلہ رانا صاحبہ اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. شمائلہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میم سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اے جے کے الیکشن کے حوالے سے کہ بڑی گرما گرمی رہی جی بی کے الیکشن میں بھی، لیکن اے جے کے الیکشن میں نون لیگ نے بڑی تیاری کی. کیا سمجھتی ہیں یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کوٹلی کا جو حلقہ ہے اس میں بیگز کے حوالے سے جو پولنگ بیگز ہیں اس پہ کمپلین کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں سوالات اٹھتے ہیں الیکشن کے اوپر جو اے جے کے میں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ ایک بہت ہی ایک اہم مرحلہ ہے اور ایک بہت زیادہ یہ الیکشن اس دفعہ اپنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اس الیکشن نے واضح کرنا ہے کہ کشمیر میں جو نادیدہ قوتیں ہیں اور اغیار کے ایجنڈے کے اوپر جو لوگ تھے جو کشمیر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے اپنی ایسی قیادت کو چنیں اور جہاں پہ کوئی تقسیم نہ ہو، نہ مہاجر کی ہو نہ لوکل کشمیری کی ہو، بس کشمیر جو ہے وہ سب کا ہے. اور کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ جو مہاجرین ہیں ان کا بھی کشمیر اتنا ہے جتنا کشمیر کے باسی جو ہیں رہنے والے ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ دیکھیں جو الیکشن اس وقت ہو رہا ہے اس میں آپ نے مختلف رپورٹس دیکھی اور آپ نے رنگے ہاتھوں ایک پریزائڈنگ آفیسر کو پیپلز پارٹی کے رہنما کے گھر سے اسٹیمپ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے دیکھا. یہ چیزیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم رپورٹ نہ کرتے؟ کیا رانا ثناءاللہ صاحب اس بات کو پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہ کرتے؟ اور بعد میں انہوں نے شور مچانا ہے. یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم فارم 47 کی بات کرتے ہیں جبکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے اندر ملوث نکلے ہیں؟ آپ نے خود دیکھا اور مجھے دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے وہ دلی دکھ ہوا کہ ایسی جماعت جو پولیٹیکل شعور بھی رکھتی ہے اور ان کی سٹرگل بھی ہے جمہوریت کے لیے، ان سے یہ کام ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ غیر مناسب. اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی سامنے نہیں آئی ان کی پوری کیمپین کے اندر. اچھا میم یہ بتائے گا کہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق میں آپ کی اتحادی بھی ہے، لیکن چاہے جی بی کے الیکشن ہو وہاں بھی انہوں نے نون کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی جو پارٹی اکثریت ہوگی اس کی گورنمنٹ وہ بنائے گی. اے جے کے میں بھی انہوں نے جے یو آئی فے سے اتحاد کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا نون لیگ کو بھی ناراض ہونا چاہیے کہ آپ ہم مل کر کیوں نہیں اے جے کے یا اس میں جی بی میں اتحادی حکومت بنا سکتے ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل جماعتیں انتخابی دنگل میں جاتی ہیں اور عوام کے پاس جاتی ہیں تو اس وقت وہ اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. خواہ وہ بیانیہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس ترقی اور خوشحالی اور پرفارمنس اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس بیس کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے صوبوں کے اندر جو ہے وہ جو ترقی ہے وہ منہ چڑھا رہی ہوتی ہے اور جو ان کے اپنے وہاں پہ کوئی ایسی پروگرس نہیں ہوتی جس کی بیس پہ وہ عوام سے بات کریں، تو وہ پھر مخالفین کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے، مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ وہ اور کوئی بات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ دونوں پولیٹیکل جماعتیں اتحاد میں ہیں اور وفاق میں پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ الحاق ہے.
اتحادی ہیں ہمارے، ہر اچھے برے وقت میں وہ انہوں نے حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب بات آئی ووٹ مانگنے کی تو انہوں نے ہمیں اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ الحاق بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ وفاق میں ہمارے اتحادی ہیں تو ان کے ساتھ کشمیر میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے، گلگت بلتستان میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو قیادت کی طرف سے اور ان کی سیکنڈ ہیرارکی کی طرف سے جو بیانات اور شعلہ بیانات اور جو ایک بہت زیادہ اخلاق سے گری ہوئی جو باتیں ہیں وہ جب سامنے آئی ہیں تو پھر اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے اس کا افسوس ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری آ سکے، پاکستان کا جو امن ہے وہ قائم رہ سکے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے ہم یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار ہیں. میم یہ بتائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی، مریم صاحبہ نے بھی کشمیر میں کیمپین کی اور انہوں نے کہا بھی بڑا کلیئرلی نواز شریف صاحب نے کہ کشمیر کو کشمور نہیں سمجھنا ہے، تو اس کے اوپر بلاول صاحب نے بڑا سخت سٹانس لیا اور تنقید بھی وہ کرتے رہے، جلسوں میں بھی انہوں نے نون لیگ کو ہدف بنایا، حالانکہ حکومت وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بس خالی انتخابی ماحول ہے یا واقعی تھوڑا سا ایک ریزرویشن ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیانات کی حد تک؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا جو امن خراب لوگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کشمیر میں جو اس وقت حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ سارا ملبہ وفاق کے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی کمزوری چھپا رہے ہیں، اپنی نالائکی چھپا رہے ہیں. بھی حکومت آپ کی ہے، آپ کے وہاں پہ امن لوگ خراب کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کشمیر کا جو امن ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور کشمیر کے عوام جو ہیں اس میں پریشان ہیں، اور آپ اس کا سارا جو ہے وہ الزام، مورد الزام جو ہے وفاق کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بیانات سے میرا خیال ہے ہماری دل آزاری تو ہوئی ہے، لیکن عوام بھی یہ چیز سوچ رہی ہے کہ وفاق میں تو یہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے ہمیں یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کو برا کہہ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام جو ہیں اب اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر کوئی اپنا جو چورن جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا. اب وہ خوشحالی کو، ترقی کو اور ملک کے لیے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ آج آپ نے دیکھا جو نتائج تو خیر ابھی نہیں آئے، آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کیسے مسلم لیگ نون کے کیمپس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، کیسے جوک در جوک لوگ نکل رہے ہیں. حالانکہ کشمیر کا الیکشن رکوانے کے لیے اور کشمیریوں کو ان کے ایک حق خود ارادیت کے لیے، ان کے ووٹ کے حق کو سے محروم رکھنے کے لیے یہ ساری سازشیں کی گئی تھیں، لیکن آج کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ کشمیری واقعی بہادر قوم ہے اور وہ اس طرح کی جو امن کمیٹیاں اور جو امن خراب کرنے والی کمیٹیاں ہیں ان کے چکروں میں نہیں آئیں گے اور وہ اپنا حق استعمال کریں گے اور وہ انشاءاللہ ایک بہترین قیادت کا چناؤ کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کا فضل شامل حال رہا تو مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میم ایک لاسٹ کامنٹ چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو بھی انٹرسٹنگلی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ویکینڈ پہ کہ جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف میں بات چیت چل رہی ہے، ویسے تو پہلے بھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں جے یو آئی فے کو بھی، ان کی قیادت کو بھی، تو یہ فرمائے گا کہ اگر دونوں میں کوئی الائنس ہو جاتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے تو اس سے نون لیگ کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ سیاست کے اندر کوئی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. ماضی میں بہت سے لوگ جو تھے ان کا اختلاف اور اختلاف رائے رہا ہے، مگر وہ پھر اکٹھے چل پڑتے ہیں. ہم نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں دیکھیں آپ، اس کے بعد آپ دیکھیں 97 کا آپ دیکھیں تو ہمارے اختلافات بھی تھے، لیکن ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کے لیے، جمہوریت کو پنپنا چاہیے، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا. لیکن جو مولانا صاحب جو ہیں بڑے
بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور انہوں نے ان کی اسٹریٹ پار بھی ہے اور ان کا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بات جو ہے وہ رائے رکھتی ہے، مگر وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا جو الحاق ہے اور یہ ان کا اتحاد جو ہے وہ کافی کوئی لانگ پا یا دیر پا یہ چلے۔ بہت بہت شکریہ۔ شمالہ رانا ساتھ موجود تھی، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی۔ یقیناً نون لیگ بہت سوچ سمجھ کر AJ کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، لیکن ابھی پہلا مرحلہ ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔